सरदार मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे। सरदार साहब, ये जो मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान की कोशिशें हैं, अमेरिका ने एक अपनी लिस्ट दी, वो रिजेक्ट हुई है, यहाँ से एक लिस्ट गई, अब वो ईरान ने अपनी शराइत बताई हैं। आपको पॉसिबिलिटीज़ क्या नज़र आ रही हैं? क्या इम्कानात हैं कि ये मुज़ाकरात हो पाएंगे, और इनडायरेक्ट मुज़ाकरात के क्या इम्कानात हैं? जो शराइत दोनों तरफ से दी गई हैं वो उनमें फ़ासला बहुत ज़्यादा है और बहुत बड़ा खलीज है और इसे पाटना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन पाकिस्तान जो है उसकी कोशिश जो है वो काबिल तहसीन है, क्योंकि पाकिस्तान जो है एक पीस मेकर के तौर पर उभरा है, एक पीस बिल्डर के तौर पर, और उसे तमाम ममालिक तमाम फ़रीक़ैन का एतमाद हासिल है। तेहरान का, वाशिंगटन का और ख़लीजी रियासतों का जो भी उनके फरमा रवा हैं उनका एतमाद है। तो ऐसा कोई और दूसरा मुल्क नहीं है, और पाकिस्तान ये काम जो है दूसरे जो पीस मेकर्स हैं, मसलन जो इस रीजन के हैं, पाकिस्तान के करीबी दोस्त हैं, तुर्की है, मिस्र है, ओमान है, मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन भी जो है पस पर्दा कोशिश कर रहा है कि ये जंग किसी तरीके से ख़त्म हो जाए। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो सख्त पोजीशंस इन्होंने ली हैं वो टैक्टिकली दुरुस्त हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इनमें बाहमी एतमाद नहीं है। पाकिस्तान का एक ये भी काम होगा कि इस किस्म की जो उसकी फैसिलिटेशन है उसके ज़रिए इन दोनों ममालिक में कोई एक मामूली सी भी थ्रेश होल्ड ऑफ ट्रस्ट बिल्ड करे, वरना उसके बगैर जो है जंगबंदी भी नहीं हो सकती। तो जो इनके मुतालबात हैं वो मैक्सिमलिस्ट हैं, अमेरिका की तरफ से भी और ईरान की तरफ से भी, और कोई दरमियानी रास्ता अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। अमेरिका जो है उसके इस वक्त जो सबसे तशवीशनाक सूरत हाल है वो ये है कि इसराइल ने अपने आप को इस पूरे के पूरे अमल से दूर कर दिया, और उन्होंने कहा कि उन्होंने लाताल्लुक़ी का इजहार किया है। तो इस वजह से यह है कि अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई मुआहिदा हो भी जाता है, कोई समझौता हो जाता है, तो इसराइल जो है वो अपने हमले जारी रखेगा। उसकी एक वजह यह है, बुनियादी वजह यह है कि अमेरिका का निस्बतन एक महदूद एजेंडा है और इसराइल का एक लॉन्ग टर्म एजेंडा है, ग्रेटर इसराइल का। तो उसकी वजह से उसकी ये कोशिश होगी कि इस सुनहरी मौके को हाथ से न जाने दिया जाए। इसमें जो है, अगर आप जो जंग के सारे अवाक़िब और नताइज देखेंगे तो आपको एक चीज़ बहुत खुलकर सामने आएगी कि इसमें पूरी की पूरे जो हमारा ये एक पॉकेट ऑफ प्रॉस्परस मुस्लिम कंट्रीज़ था, खलीजी रियासतें और ईरान जो है, ये सारे के सारे की जो इनकी इकनॉमिक डिग्रेडेशन हो जाएगी, यानी मतलब तबाही उम्मत मुस्लिमा की होगी वो, और इसके जो दूररस नताइज होंगे। तो लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान अपनी कोशिशें तर्क कर दे, या उनको उस तरीके से जिस तरीके से पाकिस्तान को इसमें रेजिलियंस दिखानी होगी, क्योंकि ये जो सफारतकारी होती है, सालसी होती है, ये कोई आसान काम नहीं, ख़ास तौर से एक ऐसी सूरत हाल में जब दूसरी जंग अजीम के बाद ये पहली बड़ी जंग है जिसमें इतने ममालिक बराह रास्त इन्वॉल्व हैं, और उसके अलावा ये है कि उनके इख्तलाफात इतने ज़्यादा हैं। और तो इसलिए ये है कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का तजुर्बा भी है सफारतकारी का, वो 1971 का हो चीन और अमेरिका के दरमियान, या जो उन्होंने तालिबान और अफ़गान तालिबान और अमेरिका के करवाए थे, या गुज़श्ता बरस जो है इसमें पाकिस्तान ने एक बड़ा तामीरी किरदार अदा किया था, यानी अमेरिका और तेहरान के दरमियान दौरान जून की जंग के दौरान जो है सफारती गुफ्तगू को आगे बढ़ाया था। ये तजुर्बा तो है, लेकिन इस वक्त जो है लोग जो है अपनी सुर्ख लकीरें खींच चुके हैं। फरीक़ैन की बात कर रहा हूँ, और पाकिस्तान के लिए चैलेंज बढ़ गया है। पाकिस्तान ये एक तो इस खित्ते में अमन सलामती के लिए कर रहा है, और दूसरे जो है अपने कौमी मुफाद में भी कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को ये पता है, और आप महसूस कर रहे हैं अवाम की सतह पे जो है इसका पेन, इसका स्ट्रेस जो है हम सारे के सारे महसूस कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द ये जंग ख़त्म हो, क्योंकि न सिर्फ आलमी मंडियों में बल्कि खुद पाकिस्तान की जितनी भी जो है सरदार साहब, आपने जैसे बिल्कुल बजा फरमाया कि तजारती मामलात हैं वो दरम भरम हो गए। जी बिल्कुल, एक टाइट रोप है जिस पे पाकिस्तान इस वक्त चल रहा है, और पाकिस्तान से ज़्यादा कोई भी इस वक्त इस तरह की जो एक रस्सी है जिसके ऊपर, या पुलिस रात है जिस पे से गुजर रहा है। ये भी बताइएगा कि चीन क्या किरदार है, क्योंकि पाकिस्तान के यहाँ जितने भी सफरा हैं, चीन, रशिया और ईरान,
ان تینوں کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے اس کے بعد یہ معاملات آگے بڑھے ہیں، تو چین اور روس کیا آگے جا کے کردار ادا کر سکتے ہیں؟ صدر پوٹن نے ابھی حال ہی میں بیان دیا ہے، میرا حال کل کا بیان ہے ان کا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ بھرپور مدد کریں گے ایران کی. اور اس کے بعد کسی نے پوچھا کہ جناب آپ کو تو ان کا زیادہ ساتھ دینا چاہیے تھا. اس نے کہا کہ میں فوج کشی کرتا، کہتا ہے کہ فوج کشی میں اس لیے نہیں کر سکتا تھا کہ ہماری فوج یہاں پھنسی ہوئی ہے. لیکن جو صدر پوٹن نے نہیں بتایا، یہ وہاں ایک ورلڈ اکنامک فورم میں وہ تقریر کر رہے تھے، وہاں شاید جو ہے اس کا روس کے اندر ہو رہا ہے، تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یعنی مطلب جو انہوں نے نہیں بات بتائی وہ یہ ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کی ساری مدد کرتے ہیں. یہ جو میسائل ٹیکنالوجی ہے یا ڈرونز ہے، اس سلسلے میں ان کی معاونت رہی ہے. اسی طریقے سے جو ایڈوانس ٹیکنالوجی وہ چین نے ایران کو مہیا کی ہے. اور پھر یہ بھی میں بتاؤں گا کہ چین نے جو BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت تقریباً $400 بلین کی یہاں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. مطلب درجہ بدرجہ ہوگی لیکن وہ ایران میں کی ہوئی ہے. ابھی بھی اس جنگ میں بھی جو ہے بہت بڑی ان کی ٹیکنالوجیکل سپورٹ رہی ہے. آپ کو یہ میں بتاتا ہوں کہ وہ وینزویلا ہو یا ایران ہو، اصل حملہ چین کے اوپر ہے، کیونکہ چین ہی ان دو ملکوں سے بھاری مقدار میں تیل خریدتا تھا اور گیس بھی خریدتا تھا، اور اس کی جو صنعت و حرفت ہے وہ اس کے اوپر انحصار کرتی تھی. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ یہ حملہ چین کے اوپر بھی ہے. لہٰذا چین جو ہے اس نے ایک غیر معمولی قدم اٹھایا اس مرتبہ. عام طور پہ وہ ایسا نہیں کرتے رہتے، مبہم الفاظ استعمال کرتے ہیں، زبانی الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن اپنا پیغام دیتے رہتے ہیں. اس مرتبہ ان کے سفیر نے یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کر کے پاکستان کے اس کردار کی تعریف کی ہے اور حمایت کی ہے. اور دوسری طرف جو ہے ملیشیا کی طرف سے، ملیشیا کے وزیر اعظم نے بھی پاکستان کی سفارتکاری کی کوششوں کی تعریف کی ہے. یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر اعتماد بہت ضروری ہے. یعنی مطلب غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں خلیجی ریاستوں میں، اسی لیے ہم نے خلیجی ریاستوں کو اعتماد میں لے لیا ہے. اور یہ کوششیں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک کہ کوئی مثبت نتیجہ سامنے نہیں آ جاتا. اور کوئکلی سر یہ بھی میں جاننا چاہتی ہوں کہ جو ہمارے بارڈرز ہیں، ظاہر ہے کہ ایران کے ساتھ ہم ایک طویل بارڈر شیئر کرتے ہیں، وہ ہم کس طرح سے سیکیور کریں گے؟ کیونکہ کوئی سازش جو ہے وہ یہاں سے اگر ہوتی ہے، اسرائیل تو کوششوں میں ہے کہ وہ سعودی عرب کو بھی انوالو کریں، خلیجی ممالک کو بھی، پاکستان کو بھی. اس کے لیے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے بڑا خطرہ یہ ہے اس جنگ کا کہ اگر ایران میں ایک متبادل نظام آتا ہے تو ہمارے لیے ایران کے ساتھ معاملے طے کرنے میں بڑی غیر یقینی کیفیت پیدا ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو جنگ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے جو ایران کا نظام پورے طریقے سے درہم بھرم ہوا ہے، تو اس کا ہندوستان فائدہ اٹھا رہا ہے اور اٹھائے گا. ہندوستان نے پاکستان دشمنی کا ثبوت دیا ہے، جو جے شنکر نے ابھی بیان دیا ہماری ثالثی کردار کے اوپر ایک انتہائی گھٹیا اور یعنی مطلب اخلاق کی اقدار سے گرا ہوا ہے، اس نے بیان دیا ہے. ان سے ان کی بدنیتی ظاہر ہوئی ہے، لیکن اس سے زیادہ یہ ہے کہ ہندوستان کی چونکہ ایران کے اندر اس قسم کے سپائنگ، سراغ رسانی اور جاسوسی کے نیٹ ورکس موجود ہیں جو پاکستان کو نشانہ بناتے ہیں، اور انہوں نے کچھ لوگوں کو بھرتی کیا ہوا ہے اور ان کے ذریعے جو ہے پاکستان کے اوپر حملے کرواتے ہیں. تو اگر نقل مکانی شروع ہوئی، ابھی جو ہے نقل مکانی شروع نہیں ہوئی یا مہاجرین کی آمد کا سلسلہ شروع نہیں ہوا، تو ہندوستان اس سرحد کو مزید والٹائل کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کے بعد پاکستان کے اوپر حملے تیز تر کر دے گا. دوسری چیز جو ہے اسرائیل کا جو منصوبہ ہے، اس کے 2-3 منصوبے ہیں کہ ریجیم چینج ہو جاتی کوئی، لیکن اس کے ساتھ اس کا ایک اور منصوبہ یہ ہے کہ ایران کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، خاص طور سے جو اوپر کی طرف یہ بلوچستان، سیستان اور اس کے علاوہ خوزستان، اس میں بلوچستان پھر بھی جو ہے آذربائیجان اور کردستان. جی تو اس کی وجہ سے اگر یہ جس قسم کا تجربہ انہوں نے لیبیا میں کیا یا عراق میں کیا یا سیریا میں کیا کہ وہاں خانہ جنگی شروع کروا دی، اور جو ایران کی پریفری ہے اس کو اگر انہوں نے چھیڑنا شروع کیا، اور یہ ان کا تجربہ ہے، یہ ان کا پچھلے 2-3 دہائیوں کا تجربہ ہے کہ پورے خطے کو اس طریقے سے جو ہے وہ حصوں بخروں میں بانٹ دیتے ہیں، تو پاکستان کے لیے جو بھی چیلنجز ہیں وہ کئی گنا بڑھ جائیں گے. جی ایسے ہی ہے. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا. میں چاہوں گی کہ آپ بھی اس پہ کمنٹ کریں اسی سوال کے اوپر کہ چیلنجز ہمارے لیے، مطلب واقعی وہ رائٹرز نے لکھا تھا کہ پاکستان سے زیادہ تو کوئی بھی ایک تنی ہوئی رسی پہ نہیں چل رہا. جی
تو کیا کہیں گے آپ؟ جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے جو میں پہلے رسپونڈ کرنا چاہوں گا جو حسین باقری صاحب نے جو بات کی ہے, مختصراً میں 2 پوائنٹ اس میں سامنے رکھنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیے جب سے جنگ یہ شروع ہوئی ہے 28 فروری آنورڈز, اسرائیل کی یہ کوشش رہی ہے کہ اس کو ایسکیلیٹ کرے ہاریزونٹل ڈومین کے اندر, ہاریزونٹلی ایسکیلیٹ کرے اس کو, تاکہ زیادہ سے زیادہ ممالک اس کے اندر شامل ہوں, اور اس کے جو لانگ ٹرم آبجیکٹیوز ہیں جن کا اشارہ بھی کیا ہے ایمبیسڈر صاحب نے, وہ اچیو کر سکے. اور اس میں جو پاکستان کا ایک پیس میکر کا رول ہے, اس کو انڈرمائن کون کرنا چاہتا ہے؟ اس کو آف کورس ہمیں پتہ ہے کون انڈرمائن کرنا چاہتا ہے, اسرائیل. ایگزیکٹلی. تو آف کورس پاکستان کا جو رول ہے وہ ایک بڑا اہم رول ہے اس وقت. ابھی بھی پاکستان بہت ایکٹیو رول پلے کر رہا ہے اس وقت بھی. باقری صاحب, یہ بات جو ابھی ایڈمرل صاحب نے کہی ہے بالکل درست ہے. کوئکلی آپ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ امکانات کیا ہیں؟ منیمم کے حوالے سے آپ نے کہا ایک میکسیمم ایجنڈا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں انڈائریکٹ بات پہ جا سکتا ہے ایران, اس کے کیا امکانات ہیں؟ انڈائریکٹ مذاکرات کے دیکھیں, جیسے آپ کے معزز پینلسٹ نے بھی اشارہ کیا, دونوں سائیڈوں سے میکسیمم ریکوائرمنٹس ہمیں نظر آ رہی ہے. ایران بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے, امریکہ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے, لیکن امریکہ اس جنگ میں پورا کوشش یہ کرے گا کہ ایک ون کارڈ ان کو ملے, اور یہ ون کارڈ خارق آئی لینڈ کی آکوپیشن کی صورت میں ہو سکتی ہے, یا اسٹریٹ آف ہارمز کو کھولنے کی صورت میں. ویسے اسٹریٹ آف ہارمز جنگ سے پہلے کھلا ہی تھا, تو انہوں نے جنگ کی وجہ سے ہی ان کو بند کیا ہوا ہے. تو اگر یہ دوبارہ جنگ سے پہلے کی سچویشن میں جاتے ہیں, آئی ڈونٹ نو وٹ امریکہ وڈ اچیو. لیکن ساتھ میں یہ بھی کمنٹ دینا چاہتا ہوں, دیکھیں میں پینٹر نہیں ہوں, میں پینٹ نہیں کر سکتا, میں انالائز کرتا ہوں. جو انفارمیشن میرے پاس آتے ہیں میں انالائز کرتا ہوں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اسرائیل کی پوری جد و جہد یہی ہوگی کہ ایران اور پاکستان کے بیچ میں خلیج پیدا کریں. یا یہ بھی ہمیں دیکھیں, میں جب یہ اس طرح کی انالائزز لے کے آتا ہوں اس لیے کرتا ہوں کہ ہم اس کے لیے پیش دستانہ کوئی اقدامات کریں. خامنئی صاحب نے کبھی بھی کسی اور ملک کے نام لیے بغیر اپنے فارن پالیسی میں پاکستان کو اپنا سب سے قریب ترین ملک سمجھا ہے. اس کے پیچھے ایک بہت خاص مقصد تھا, اور وہ بھی یہ تھا کہ سب کو پتہ چلے کہ پاکستان ایران کے لیے کتنا عزیز ہے. لیکن اگر فالس فلیگ آپریشن وہاں سے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس ٹائم کے مطابق اور جس ٹائم پہ ہمیں کرنا چاہیے ہم اس کو نہیں روکیں گے, تو یہ خلیج بڑھ سکتی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہمیں فیک نیوز الرٹ جو ہے نا, وہ بھی ہمیں اس پہ بھی کام کرنا چاہیے. جو فیک خبریں چل رہی ہیں, جو پروپیگنڈا چل رہا ہے, اس کے اوپر سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور میں خیال ہے پاکستان تو اتنا زیادہ, ناظرین اس وقت ایک ایسے آتش فشاں کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس میں ہر طرح کے نظریات یہاں پہ موجود ہیں, اور اسی لیے پاکستان کے اندر جو ہے یہ جو فیک نیوز ہے اس کو بھی دیکھنا ہے, پروپیگنڈا کو بھی دیکھنا ہے. پاکستان کی عوام اس وقت بھی اگر دیکھیں تو وہ ایران کے ساتھ ہیں, ان کی حمایت میں کھڑے ہیں, مسلمان ملکوں کے ساتھ کھڑے ہیں, اور مسلمان ملک بھی پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو جتنا اس وقت پاکستان کے لوگوں کو الرٹ رہنے کی ضرورت ہے, میں خیال ہے کسی اور کو نہیں. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.